बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में हम जैसे बातें करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। और आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जरगे में शरीक है वो काम के बंदे हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहें, समाजी कारकुन भी रहें, और इस वक्त वो BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन हैं। और मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए शायद उनसे ज़्यादा मुनासिब कोई बंदा नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे क़बल अल्लाह ने उनको ये सादत बख्शी है कि अख़ुवत के प्लेटफार्म से वो हज़ारों पाकिस्तानी घरानों की ज़िंदगियों को बदलने का मूजिब बने हैं, और ये सदक़ा जारिया उनके हिस्से में आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी उनसे हम बाद में पूछेंगे कि उन्होंने वज़ारत तो नहीं ली, कोई और सरकारी ओहदा नहीं लिया, सरकारी मराद भी नहीं लिए, लेकिन ये ज़िम्मेदारी उन्होंने कबूल कर ली। उस पर अलग से उनसे बात करेंगे। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है, और ख़ुसूसन हमारे मुल्क के गरीब और पसमानदा तरीन तबक़ात को आज ज़रूर इस प्रोग्राम को गौर से देखना चाहिए, ताकि उनको मालूम हो सके कि वो किस तरीके से इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब को हमने ज़हमत दी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और सबसे पहले आम तौर पर पीपल्स पार्टी की रिपुटेशन ऐसी है, और ये प्रोग्राम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम से मंसूब है, तो इसलिए भी कुछ लोग इसको शक की निगाहों से देखते हैं। एक्चुअली ये प्रोग्राम है क्या? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से आपने कहा कि शायद एक सियासी जमात का तस्वर सामने आता है। बात यह है कि ये कतई तौर पर गैर सियासी प्रोग्राम है। नाम जो है वो ज़ाहिर है, अगर किसी शख्स ने कोई अच्छा काम किया है या किसी काम का आगाज़ किया है और वो उसको मंसूब कर दिया जाए, तो हमें इतनी फ़राख़ दिली, वज़ादारी, शराफ़त होनी चाहिए कि किसी ने अच्छा काम किया तो वो उसके नाम से मंसूब रहे। यानी मुल्क में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम से, मुख्तलिफ़ सियासी लीडरों के नाम से कोई पुल बनाता है, कोई यूनिवर्सिटी बनाता है, कोई सड़क बनाता है, तो वो मंसूब हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कतई तौर पर गैर सियासी इसलिए है कि इसमें जिन लोगों को इंतखाब किया जाता है 61 इंडिकेटर्स हैं, इशारिये हैं, जिसके ऊपर उनको मेजर किया जाता है। उसमें पूछा जाता है कि आपका घर कितना बड़ा है, आमदनी कितनी है, बच्चे कितने हैं, बिजली का बिल कितना है, गैस का बिल, ताकि उसकी पॉवर्टी प्रोफाइल का अंदाज़ा हो सके। उसमें किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसको वोट देते हैं, आप किसको वोट देंगे। यानी इसका अच्छा, उस पर तो हम अलग से बात करेंगे कि मुस्तहिकीन को आप किस तरीके से तलाश करते हैं और इंतखाब उनका करते हैं। जो BISP के तहत इस वक्त क्या क्या हो रहा है? जी देखिए, BISP के तहत 93 लाख ख़ानदान जो बढ़कर इस साल 1 करोड़ हो जाएंगे, उनको 3 तरह के जो हैं वो फ़वाइद समझ लीजिए या उसकी सपोर्ट कीजिए, समझ लीजिए। 3000 रुपये माहाना कफ़ालत, इसको बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद 83 लाख बच्चे जो हैं इन्हीं ख़ानदानों के, वो स्कूल जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाते हैं। पहले अनकंडीशनल हैं, यानी कोई शर्त नहीं है, वो गरीब जो मुस्तहिक़ है उसको मिल जाता है। ये 83 लाख बच्चे इन्हीं ख़ानदानों के, अगर 75% इनकी प्रेजेंस इस्टेब्लिश हो स्कूलों में जाने की, अगर हाज़िरी नहीं हो, तो उनको 2500 से 3500 रुपये प्राइमरी से लेके ये FA तक दिए जाते हैं। उसमें बच्चियों को 3500 और बच्चों को 2500। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि ये 83 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, और उनको इस वजीफ़े से, देखें जिस स्कूल में वो जाते हैं वहाँ पर किताब तो पहले ही मुफ्त है, कागज़ भी मुफ्त है, फ़ीस भी नहीं होती। इससे उनको थोड़ी सी खुराक अच्छी मिल जाती, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है कि वो बच्चा कहीं खोखे पे या किसी जगह पे छोटा बन के काम जो 2-3 हज़ार कमा के माँ बाप को देता था वो मिल जाती है। तो ये पहली अनकंडीशनल कैश ग्रांट है, ये कंडीशनल कैश ग्रांट। तीसरे मरहले पे तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा ऐसी बच्चियां हैं या ऐसी ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं, और उनको प्रेगनेंसी के दौरान 2500 रुपये मिलता है, और प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद 2 साल तक 2500 रुपये मिलता है।
یہ اس لیے کہ ایک چیز ہے جس کو میڈیکل کی ٹرم میں سٹنٹنگ کہتے ہیں، یعنی سٹنٹنگ سے مراد ایسا بچہ ہے جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے، جس کی مدافعت کم ہوتی ہے، جو بیمار ہو جاتا ہے، جو قد چھوٹا رہتا ہے، ذہین نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو ماں کے پیٹ میں اور اس کے بعد 2 سال تک 1000 دن اگر اس کو اچھی خوراک نہ ملے. تو یہ 13 لاکھ کے لگ بھگ ایسی خواتین گھرانے ہیں جن کو یہ مل رہی ہے. یہ بچے آپ یقین کیجئے کہ اس کے بعد ان کی قوت مدافعت بھی ٹھیک ہوگی اور ان کی بیماری پہ جو آپ نے اخراجات ریاست نے کرنے وہ بھی بچ جائیں گے. ٹھیک. چوتھا جو پہلو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب ایسے بچے ہیں انہی خاندانوں کے جن کو یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے وظائف دیے جاتے ہیں. یعنی یہ 4 اس کی ڈائمینشنز ہیں: کفالت 3000 روپے انکنڈیشنل، پھر بچوں کے وظائف اور خواتین، اور یہ عام طور پر یہ تاثر باقی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے کہ باقی چیزیں بھی مل رہی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو مفت پیسے جو ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی ٹھیک ہے آپ کی کریڈیبلٹی، اخوت کی کریڈیبلٹی اپنی جگہ پہ، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں حکومتوں کی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، اس میں بھی سیاست گھس آ جاتی ہے. اور اس دوران کئی حکومتیں گزری ہیں جس پہ مسلم لیگ نون کی بھی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہے، پی ٹی آئی کی بھی ہے. تو انہوں نے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی کوشش کی ہوگی. تو یہ کس کرائیٹیریا کے مطابق کیا آپ نے اس کی اسکروٹنی کی ہے کہ یہ مستحقین کا جو لسٹ بنی ہے وہ میرٹ پہ بنی ہے؟ یہ دیکھیں، آغاز میں یہ پروگرام ایک ایوولوشنری جیسے کہتے ہیں نا کہ مدارج سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. آج جو ہمارے پاس لسٹ ہے تقریباً 1.10 کروڑ گھرانوں کی، وہ بڑی سائنٹیفکلی تیار ہوئی ہے. یعنی میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا نا، 61 اشاریے ہیں جن کے اوپر میئر کیا جاتا ہے. پورے پاکستان کو دراصل 0 سے لے کے 100 مارکس دیے گئے ہیں. یعنی ان کی جو خوشحالی کے اعتبار سے جو سب سے کم خوشحال یا غریب ہے وہ 0 ہے، پھر 10، 20، 30، اور جو سب سے زیادہ خوشحال ہے وہ اس کا 100 نمبر ہے. ٹھیک. اس کے بعد ایک آربیٹری لائن لگائی گئی کہ جو 32 جس کا سکور ہے اس کے نیچے کے تمام گھرانے اس امداد کے مستحق ہوں گے. اب یہ جو نمبرنگ کی گئی ہے یہ بڑی آبجیکٹیو ہے، یعنی سبجیکٹیو نہیں ہے. یعنی آپ نے مجھے نہیں کہا کہ اس کو شامل کر دو، اس میں کسی سیاستدان نے نہیں کہا کہ اس کو اس میں شامل کر دو، کسی سرکاری ملازم کی اپنی ذاتی چوائس نہیں تھی کہ اس کو شامل کر دو. انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹیز نے 61 انڈیکیٹرز کے اگینسٹ میئر کرتے ہوئے یہ لسٹ بنائی. کوئی ایم پی ایز ایبسولوٹلی یونین کونسل کوئی نہیں کہہ سکتا، ڈسٹرکٹ ناظمین ان کا عمل دخل تو نہیں ہوتا. نہیں سر، نہیں. میری تمام تر بہترین معلومات کے مطابق کسی کی اس میں کوئی ریکمنڈیشن کو کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں دی گئی. اس کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک نے انڈورس کیا ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کو کہ یہ جو 93 لاکھ، اچھا ان 1.10 کروڑ میں سے ہمارے پاس وسائل صرف اتنے ہیں کہ ہم 93 لاکھ کو دے رہے ہیں، باقی 17 لاکھ گھرانوں کو ابھی یہ امداد نہیں مل رہی. تو اس کے اوپر تمام تر انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں جو یہ سپورٹ کرتی ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی کو، کہ وہ صحیح لوگ ہیں. اس کے علاوہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ چلیں، لوگ جا کے دیکھیں جن علاقوں میں، جن دفاتر میں یہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں وہاں کون آتا ہے. آپ یقین کیجئے میں نے ان 2 مہینوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں، ہزاروں لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں، کوئی 30-40 جگہوں کا میں وزٹ کر چکا ہوں. میں نے ایسے کمزور، خستہ حال، خستہ تن اور غربت کے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ میں پچھلے 25 برس سے یہی کام کر رہا ہوں، غربت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ایسے منظر مجھے نظر نہیں آئے. ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، چمک نہیں ہے. یوں لگتا ہے اس کو ہاتھ لگائیں گے نا یہ خاتون کہیں گر نہ جائے. تو یہ آپ اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا کوئی اینیکڈوٹل ایویڈنس کے علاوہ اگر آپ کوئی اس کی کوئی انٹرنیشنل دیکھنا چاہتے ہیں ویریفیکیشن اور انڈورسمنٹ، تو وہ بھی موجود ہے. تو اس میں تو قطعی طور پر کوئی شک نہیں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ 100%، 3-4% غلطی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے. لیکن ایک ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چند ہزار روپے سے تو آج ایک بوری آٹا بھی نہیں ملتا، تو اس سے ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کے دامن میں کیا ہے.
آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ کے اپنے وسائل کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس کتنے وسائل ہیں. اس کے باوجود اس پروگرام کو بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ خیراتی پروگرام ہے. ان فیکٹ دس از اے سپورٹ میکنزم. مثال ایک سمپل سی ہے کہ میں کسی غریب کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، دوست کو دیکھتا ہوں کہ وہ 25-30 ہزار روپے کماتا ہے. میں اگر اس کو اضافی 5,000 روپے دے دوں یہ کہتے ہوئے کہ تم نے اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اس کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے، تو یہ خیرات نہیں ہے، یہ مدد ہے، یہ بھائی چارہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ریاست نے 93 لاکھ خاندانوں سے بہن چارہ یا بھائی چارہ یا سسٹرہڈ قائم کی ہے. اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ دے رہے ہیں کہ غربت کی شدت میں تھوڑی سی کمی ہو جائے. 3,000 روپے پہ کوئی زندہ نہیں ہے اس ملک میں مہینہ، لیکن یہ 3,000 جب اس کے 25-30 ہزار میں شامل ہوتے ہیں تو کم از کم اس کو یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ ریاست میرے لیے سوچتی ہے، یہ وسائل میرے لیے بھی ہیں اور میرے بچے کو خوراک بھی مل سکتی ہے. آپ یقین کریں میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ تم اس پیسوں سے کیا کرو گی؟ اس نے کہا آج رات آ کے میں میٹھے چاول پکاؤں گی. ایک عورت سے میں نے پوچھا یہ کس لیے پیسے؟ کہتی میری بیٹا کہتا ہے جب وہ ریڈی پہ سیب پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں اماں یہ سیب کیسے ہوتے ہیں، تو میں ان پیسوں سے سیب کھلاؤں گی. یعنی ہم یہ تو دعویٰ کر نہیں سکتے کہ اس کے سارے مسائل ریاست پورے کر دے. اس کو اپنی ہمت سے، جرت سے پیسہ کمانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. آپ خود اس تصور کے بہت خلاف تھے کہ یہ قوم کو بکاری نہیں بنانا چاہیے اور ان کو خیرات کا عادی نہیں بنانا چاہیے. اس لیے اخوت کی بنیاد آپ نے خیرات دینے یا مدد دینے کی بجائے آپ نے اس کو لون دینے کی کنسیپٹ پہ رکھ دیا اور آپ نے کئی خاندانوں کو اس کے ذریعے اپنا کاروبار اسٹیبلش کرنے اور اس کے قابل بنا دیا. لیکن اس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ جی سرکار کے اربوں روپے خرچ کر کے ہم قوم کو بکاری بنا رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس کی ذمہ داری کیوں لی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ بظاہر کنٹرڈکشن آپ کو نظر آتی ہے لیکن یہ کنٹینیوم ہے. مثلا اسلام میں زکوٰۃ کی بھی تاکید ہے، قرض حسن کی بھی تاکید ہے. زکوٰۃ آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اکنامیکلی ایکٹیو نہیں ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں یا کوئی کاروبار کر نہیں سکتے، تو ان لوگوں کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. یعنی زکوٰۃ ایک گرانٹ ہے جو واپس نہیں لی جاتی. یہ اس ملک میں کم از کم 5 سے 10% لوگ ہیں جن کی یہ مدد چاہیے. اس کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اکنامیکلی ایکٹیو، یعنی وہ کاروبار کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ان کے اندر ذہانت ہے، صلاحیت ہے. ان کو اگر آپ اس پیسے پہ لگا دیں گے تو نیچرلی وہ آپ کے معاشرے کے لیے ایک بوجھ بن جائیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں، پہلے بھی ہم یہی کہتے تھے کہ ہم نے وہ نش چنی ہے کہ جو اکنامیکلی ایکٹیو لوگ ہیں ان کو قرض دیں، قرض حسن دیں اور وہ کام کریں، ان کو ہم زکوٰۃ نہ دیں. اب یہ ایک کمبینیشن بنتا ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت تک آپ سپورٹ دیں جب تک کہ یہ لوگ پہلے درجے سے نکل کے اگلے درجے تک نہیں چلے جائیں گے. دیکھیں ایک بچہ پرائمری سے میڈل سے میٹرک سے یونیورسٹی پڑھتا ہے. اسی طرح غریب آدمی اپنی زندگی کا آغاز فٹ پاتھ سے کرتا ہے، مزدوری سے کرتا ہے، پھر اس کو ریڑھی لگاتا ہے، پھر دکان بناتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ونس بیسٹ بینیفیشری شوڈنٹ بی آلویز بیسٹ بینیفیشری. پہلے اس کا ہاتھ تھامیں، پھر اس کے بعد اس کو اسکل دے دیں، ہنر دے دیں، قرض حسن دے دیں، اسکول میں لے جائیں. اور ایک وقت آئے کہ وہ جو بچہ اس ماں کا پہلے دن سیب مانگتا ہے اس کو نہیں ملتا، وہ ایک دن اس قابل ہو جائے کہ خود سے سیب خرید سکے. تو یہ اس پروگرام کو آپ ایک سپورٹ کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں کہ وی آر پریپیئرنگ دی نرسری وچ ول الٹیمیٹلی ٹیک لیڈ اینڈ کم آؤٹ آف دس ایبسلیوٹ پاورٹی. دیکھیں ایک ایبسلیوٹ پاورٹی ہے اور ایک پھر اس کے بعد پاورٹی ہے، پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ بلو کالرڈ ہیں، پھر یوں ایک سفر طے ہوتا ہے. تو آپ ایک دفعہ اس کو تھام لیں. میرے لیے سب سے بڑا چیلنج اس میں یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے یہ چاہوں گا کہ اس کی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی جائے، ایک گریجویشن اسٹریٹجی. اچھا، اس ایگزٹ اسٹریٹجی میں بھی آپ سے بات کرنی ہے میں نے، اور آپ کے مستقبل کے اس حوالے سے عزائم پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اخوت کے بانی اور BISP یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرمین جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک یہ بتائیے کہ چلو سلیکشن تو لوگوں کی اپنے اس میکینزم کی بنیاد پہ، اس پہ پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں تک یہ جو رقم پہنچتی ہے اس کے لیے کیا میکینزم ہے؟ جی دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. اس کی بارے میں یہ تاثر کہ یہ سیاسی پروگرام ہے، اس کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غلط تاثر ہے. ہر شخص کو اس کے استحقاق کے مطابق سلیکٹ کیا جاتا ہے. چلایا کس نے یا مختلف حکومتوں نے اس کو سپورٹ کیوں کی، یہ تو آبویسلی اس کے اندر ایک ہر سیاسی حکومت کا ایک اپنا منشور بھی ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کی خدمت کرنی. سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں، اس تصور کو تو دور کر دیجئے کہ یہ مستحق لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ضرورت مند ہیں، یہ بھیک نہیں ہے، یہ سپورٹ ہے، یہ ان کو اگلے مرحلے پہ لے جانے کی تیاری ہے جب وہ خود لینے سے دینے والے بنیں گے. سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں تک یہ رقم پوری نہیں پہنچ پاتی. یعنی اگر آپ نے 9,000 بھیجے ہیں تو یہ میں کوئی جنرلائز اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، 10-20% لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، اکثریت کو پوری پہنچتی ہے، لیکن 10-20 بھی بہت بڑی رقم، بہت بڑے لوگ بن جاتے ہیں، 10-20 لاکھ بن جائیں گے. ہوتا یوں ہے کہ BISP ایک بٹن دباتا ہے اور حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہے، اور حکومت کی طرف سے وہ مخصوص رقم جو اس سہ-ماہی میں ملنی ہوتی ہے وہ بینکس کو چلی جاتی ہے. بینکس کو ساتھ لسٹیں بھی چلی جاتی ہیں. بینکس کے اتنی برانچز نہیں ہیں، بینکس نے آگے پھر ایجنٹس رکھے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے فنانشل انکلوژن کا ایک پروگرام ہے، کیونکہ لوگ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو اب یہ ٹیکنالوجی نئی بن گئی ہے، تو ان کی ہزاروں ایجنٹس ہیں جو انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس کے بعد رکھے ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہوتا ہے. ہماری عورتیں اس علاقے میں چلی جاتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ایجنٹ ان کے علاقے میں یہ کام کر رہا ہے. وہ وہاں جا کر اپنا انگوٹھا لگاتی ہیں اور وہ انگوٹھا ودن منٹس ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. ڈیٹا نے بہت بڑی سروسز دی ہوئی ہے یہ نادرا نے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسی عورت کا انگوٹھا ہے. ٹھیک. اس وقت اس کے پاس بینک پہلے سے پیسے بھیج چکا ہوتا ہے اس ایجنٹ کے پاس. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے وہ 9,000 یا 8,000، ایک سہ-ماہی میں ہم 9,000 بھیجتے ہیں، ایک میں 8,000 بھیجتے ہیں، کیونکہ رقم 8,500 ہوتی تو اس کو ایکول کیا گیا. تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 9,000 اس کو پیش کر دے. اس کو کچھ کمیشن ملتا ہے اس کام کا، وہ بینک اس کو دینے کا پابند ہے. اب یہ ایک فیئر ایکوٹیبل میکنزم ہے. بدقسمتی سے، اب میں کسی کو الزام دینا نہیں چاہتا، لیکن بہت سارے ایجنٹس اچھے ہیں، کچھ ایجنٹس ایسے ہیں جو اس عورت کی کم علمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ تمہارے اس دفعہ پیسے 9,000 نہیں آئے، 7,000 آئے ہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ آج تمہارے پیسے نہیں آئے، تم کل آنا. اب کل آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 500-700 کی دیہڑی توڑے گی، 200-400 روپیہ اپنا کرایہ لگائے گی. تنگ کرتے ہیں کہ اس میں سے وہ اپنے لیے کچھ حصہ ان کے ہاں سے. بہرحال یہ مطلب ہے کہ آپ سوچ لیجئے کہ جب وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کل پھر آنا ہے اور شاید کل پھر مجھے یہی جواب ملے، تو میں کیوں نہ اس کی بات مان لوں. اچھا، بہت ساری عورتوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا واقعی یہ صحیح ہے، ہمارے اتنے پیسے کٹ گئے ہیں، کسی اور وجہ سے کٹ گئے ہیں. تو اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم کیسے اس نظام کو، اس پاس ایجنٹ کو محبت سے، پیار سے، اخلاقیات کے اعلیٰ اقدار کے حوالے سے بتائیں کہ یہ غریب عورت خستہ حال جو ہے، ٹوٹے ہوئے جوتے پہن کے یہ یہاں پہنچی ہے، یہ ہمارے وطن کا سرمایہ ہے، یہ خدا نے بھیجی ہے، یہ خود نہیں آئی یہاں پہ. لیکن ان لوگوں کے ہاں اگر خوف خدا ہوتا تو اس طرح کے غریب ترین لوگوں کے مال سے وہ کیوں اپنے لیے کٹوتی کرتے یا اس سے کیوں اپنے لیے ہڑپ کرتے؟ تو کوئی متبادل اس کا میکینزم نہیں ہو سکتا؟ ہم نے 4 پرونگ اسٹریٹجی بنائی ہے. سب سے پہلے اویئرنیس، پھر ہے پریونشن، پھر ہے ایڈورس ایکشن، اینڈ پھر ہے پنشمنٹ. یعنی ہم نے آغاز میں جب ہم نے آ کے دیکھا، میں نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ پہلے دن ہی ان کو سزا نہیں دی جانی چاہیے. پہلے ان کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی تم مدد کر رہے ہو. یہ پتہ بھی جو گرتا ہے نا آسمان سے، یہ خدا کے حکم سے گرتا ہے. یہ عورت جو آئی ہے نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے کہا ہے
کہ جاؤ وہ ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا وہ تمہارے پیسے کی امانت اس کے پاس ہے، اس سے وصول کرو۔ تو ہم ان کو یہ ایک ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈائلاگ اب ہم نے آغاز کر دیا ہے کہ ہمارا ہر افسر جو ہے اس تحصیل کا یا اس ضلع کا، وہ ہر ایجنٹ کے پاس جا کر اس کو محبت سے اخلاق کی اعلیٰ ترین روایات کی یاد دہانی کرائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر ہم ان کو ہر سہ ماہی میں مسجد میں دعوت دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کتنا بڑا کام تم کر رہے ہو، یہ تو عبادت ہے کہ غریب آدمی کی مدد کر رہے ہو، تم ایک غریب عورت کی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے ہو۔ یہ ہے اویئرنیس۔ دوسرے مرحلے پہ پھر ہم پریونشن، ہم اپنے سسٹم کو ایسا مضبوط کر لیں کہ اس کی نگرانی اتنی کڑی ہو، اس کی مانیٹرنگ کا نظام ایسا ہو، یا اور چیزیں اس میں ایڈ کر لیں، اس ایجنٹ کو وہیں میں سے نکال دیں اور اس عورت کا براہ راست بینک اکاؤنٹ کھل جائے۔ تو یہ ہم پریونشن کے سلسلے میں بھی بہت سا کام کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ پھر ہے کہ اس کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ، اور ہمارے دفتر کے لوگ ان 15-20 دنوں میں جب یہ پیسے ملتے ہیں دفتر میں نہ بیٹھیں، ایک ایک ایجنٹ کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ جب یہ سارے کام ناکام ہو جائیں تو پھر آپ جو ہے اس کے خلاف پرچہ بھی کروائیں، اس کے خلاف FIR بھی کروائیں، اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں، اس کو بلیک لسٹ بھی کرائیں، بینک والوں سے بھی کہیں کہ بھئی اس کو آپ نے ایجنٹ بنایا ہوا ہے، اس کو کینسل کریں، کسی اور کو بنائیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ہم اب حال ہی میں اسٹیٹ بینک نے ہماری بڑی سپورٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں تقریباً 17-18 ہزار برانچز ہیں تمام بینکوں کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو کہتے ہیں فائنینشیل انکلوژن، فائنینشیل ایکسیس، کہ ان 93 لاکھ خواتین کے اگر بینک اکاؤنٹ کھل جائیں تو یہ دنیا میں آج تک ایسا کام نہیں ہوا کہ غریب عورتوں کو بینک اکاؤنٹ کھل جائیں۔ بینک اکاؤنٹ کھلنے کے بعد پیسہ براہ راست، وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا بٹن دبانے سے، وہ اس لمبے رستے سے نہیں پہنچے گا، براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا، چیک کاٹیں گی یا ATM پہ جا کے پیسے نکلوائیں گی۔ وہ اگر 4 دن 5 دن ہفتہ نہیں بھی جاتی تو وہ ان کے پیسوں کا اسلامی، تو یہ کام ہونے جا رہا ہے؟ جی، ہم نے اس کی بڈس کر دی ہیں۔ اب پہلے 2 بینکس تھے ہمارے پاس، اب ہم تقریباً 15 بینکس کو لے آئے ہیں، اور یہ اپریل نیکسٹ ایئر آنورڈز اب 2 بینک یہ کام نہیں کریں گے، 2 بینکوں کے ایجنٹ یہ کام نہیں کریں گے، اب 15 بینکوں کے ایجنٹ یہ کام کریں گے، جس سے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا، کمپٹیشن میں لے کر آنا آسان ہو جائے گا۔ اجر اکثر مستحقین کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ابھی تک اس فہرست سے باہر ہے۔ یہ شکایت ہمیں ملتی ہے کہ دیکھیں جی، جس کو مل رہا ہے میری تو حالت اس سے بھی زیادہ پتلی ہے، لیکن مجھے نہیں مل رہے اور اس کو مل رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ ملنے والوں سے زیادہ غریب ہیں اور ان کو نہیں مل رہے، اس فہرست میں نہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے صافی صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک جو کلچر ہمارے ملک کا ہے نا، کہ جس آدمی کو اس کا حق مل جاتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ شور مچاتا ہے۔ ہم بنیادی طور پر شکر گزاری کے جذبے سے کچھ عاری ہو گئے۔ اب یہ جو 93 لاکھ گھرانے ہیں جن کو مل رہا ہے، ان میں سے آپ کہیں کہ 80 لاکھ کو صحیح مل گیا، 10-12 لاکھ کو کٹوتی کے ساتھ مل گیا۔ جن کو پورا مل گیا وہ تو خاموش رہیں گے، جن کے پیسے کٹ گئے وہ شور مچائیں گے، اور عام تاثر یہ بن جائے گا کہ شاید سب کے کٹ گئے۔ ایک تو پہلی چیز۔ دوسری، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ 1 کروڑ 10 لاکھ گھرانے ہیں جو 32 سے نیچے ہیں، ان میں سے صرف 93 لاکھ تک ہم پہنچے، یعنی 17 لاکھ اور گھرانے ایسے موجود ہیں جن کو یہ مدد ملنی چاہیے، لیکن حکومت پاکستان کے وسائل کی کمی کی وجہ سے ان 17 لاکھ لوگوں تک ہم نہیں پہنچ رہے۔ اس وقت ہم نے ایک رجسٹری اوپن کر دی ہے کہ جو لوگ مستحق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ آ کے اپنا نام اس رجسٹری میں انٹر کروائیں، ہم اس کی ویریفیکیشن کریں گے، اور اس 1 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کی جو فہرست ہے، اگر اس میں مزید بھی اضافہ ہوگا تو وہ کریں گے۔ اس سال حکومت نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ 93 لاکھ کی بجائے ہم 1 کروڑ لوگوں کو مدد دیں گے، یعنی 7 لاکھ لوگ اس بڑے جو دائرے سے زیادہ آ جائیں گے۔ پھر بھی وہ 10 لاکھ لوگ شکایت تو کریں گے، آپ کے دل پہ بھی دستک ہوگی، مجھے بھی دکھ ہوگا کہ یہ 10 لاکھ بھی اتنے ہی مستحق ہیں جتنے باقی ہیں۔ تو ہر شخص کو ہمیں، دیکھیں ریاست کا کام ہے ہر شخص کو اپنی آغوش میں لینا، ہر شخص تک وسائل پہنچانا، ڈسٹریبیوٹیو میکنزم جو ہے نا ریاست کے وسائل۔ ایک ڈاکٹر صاحب دستک ہمیں مسلسل مل رہی ہے IMF کی طرف سے، ٹھیک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے اداروں نے اس پروگرام کی تعریف کی ہے، لیکن اس وقت ہماری معیشت کا مہار بڑی حد تک IMF کے ہاتھوں میں آ گیا ہے،
اور ان کو اس طرح کے پروگراموں پہ اعتراض ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کہیں بند تو نہیں ہو جائے گا، حکومت کو مجبور تو نہیں کیا جائے گا کہ جی آپ لوگوں میں اس طرح یہ پیسے نہ بانٹیں، اور پھر آپ کے آنے سے ظاہری بات ہے آپ اخوت کا ایک کامیاب ترین تجربہ کر چکے ہیں اور یہاں اب سرکار کا ایک ادارہ آپ کو سونپا گیا ہے، تو اس کو مستقبل میں مزید بہتر بنانے کے حوالے سے کوئی پروگرام آپ نے مرتب کیا ہے؟ دیکھیں سر، یہ بہت بڑی رقم ہے، 471 ارب روپے کی رقم ہر سال حکومت کے لیے نکالنا اس فائنینشیل جو ہماری مسائل ہیں اس میں مشکل تو کام ہے، لیکن بہرحال ریاست کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو ہمیں جب سپورٹ کرنی ہے، ہمیں جب کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، کیا اس ملک میں صرف ایلیٹ کو ہی ہم کمفرٹ دیں گے، ان غریبوں کو نہیں دیں گے؟ یہ ایک پولیٹیکل سوال ہے، یہ ایک مورل کویسچن ہے، یہ ایک ریلیجس، یہ ایک سوشل ڈائلیما ہے کہ ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا جی کہ اسکینڈینیوین کنٹریز نے تو ریاست مدینہ بنا لی، انہوں نے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نظام اپنا لیا کہ جو غریب ہے، جس کو کھانا نہیں ملتا، اس کو ریاست کھانا دیتی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم ان 1 کروڑ خاندانوں کو اپنی آغوش میں گود میں لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھیک ہے۔ تو یہ ذمہ داری کو تو تسلیم کرنا پڑے گا، پہلی بات۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں اتنے وسائل کیسے لے کر آئیں؟ اس میں سر ہمارا ایک سجیشن ہم وزیر اعظم کو دینا چاہتے ہیں کہ کیوں نہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ اس پروگرام کے جو ہیں بینیفیشریز ہیں ان کو آپ لے لیتے، میں لے لیتا۔ اس ملک کے جو امیر طبقات ہیں وہ کہیں کہ جو 36,000 روپے سال کا دینا ہے نا، تو یہ ڈیٹا اگر ٹھیک ہے، مستحقین پہ اگر مجھے یقین ہے، تو ان میں سے 1,000 لوگوں کو میں دوں گا اپنی زکوٰۃ، 1,000 کو میں یہ قرض حسن کے ذریعے سے باہر نکالوں گا، 1,000 کو میں ہنر دوں گا۔ تو ہم اس پروگرام کو ریاست کی مدد کے ساتھ ساتھ ایک پبلک ڈومین میں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو مواخات کا تصور ہے کہ ایک شخص کو اپنا لے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا نا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں 4 کروڑ گھرانے ہیں صاحب، یعنی اگر ہم کہیں کہ 6 کروڑ، لیکن اس ملک میں تو ایسے شہر سرمایہ بھی ہے کہ جو ان سب کو لے سکتے ہیں، سب کو لے سکتے ہیں۔ تو میں تو یہی دیکھیں نا، بات تو یہ ہے کہ اگر 4 کروڑ گھرانے ہیں، 6 افراد ہر گھرانے میں ہو تو 24 کروڑ کی تعداد بن گئی۔ یہ 1 کروڑ ہے، جو ٹاپ کا 1 کروڑ ہے وہ باٹم کے 1 کروڑ گھرانوں کو اگر اپنا لے تو ریاست کا تو ایک بھی پیسہ نہیں جائے گا۔ ہم ایک ایسا معاشرہ خود سے تخلیق کر دیں گے جو مواخات مدینہ کے درخشاں روایت پہ قائم ہوگا، اور غریب اور امیر کے درمیان جو حد فاصلہ وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس معاشرے میں لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد سے، تعاون سے یہ امداد حاصل کر رہے ہیں، اور اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس غربت کی زنجیر کو توڑ کے خود سے دینے والا بننا ہے۔ یعنی پھر حکومت کے جو وسائل ہیں وہ گریجویشن کے لیے استعمال ہوں گے، اور جو ایبسولوٹ پاورٹی ہے، دیکھیں نا، آپ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر شخص اس ملک میں دیتا ہے، تو وہ زکوٰۃ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ لکھو، میں تمہیں 15 بندوں کی فہرست دیتا ہوں تمہارے گاؤں میں، تم خود سے جا کے چیک کر لو کہ اگر یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ان کے پیسے ہم ایک ایپ بنا دیں گے، اس کے ذریعے سے آپ ہمیں دو، ہم ان کو ٹرانسفر کر دیں گے، تم اسلام آباد بیٹھے ہو، تمہاری زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچ رہی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں پیسے ملتے ہیں کمرشل سے اور اس کے لیے ہمیں بریک لینی پڑتی ہے، تو مجھے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ ان کی ذات سے متعلق بھی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا بڑا کام شروع کیا تھا کہ جس پہ ہمیں بجا طور پر رشک آتا تھا اخوت کا، اس کو چھوڑ کے آپ نے یہ ذمہ داری کیسے لے لی؟ وزارت آپ نے نہیں لی اور یہ لے لی، تو وزارت کیوں ٹکرائی اور یہ ذمہ داری کیوں؟ دیکھیں صاحب، وہ پہلا عشق جو ہوتا ہے نا انسان کا، وہ کبھی نہیں جاتا۔ تو اخوت تو واحد عشق ہے ہماری زندگی کا، وہ کام نہیں ہے، وہ عبادت ہے، وہ خدا کی رضا کا ایک راستہ ہے۔ ہم نے ایک خاندان سے 10,000 سے کام شروع کیا، 220 ارب روپے چلے گئے۔ ایک خاندان کی مدد سے کام شروع کیا، 40 لاکھ خاندان کر رہے ہیں۔ وہ تو اب آٹو پہ ہے، الحمدللہ ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم بن گیا ہے، ہماری ایک ٹیم ہے
8,000 افراد کی پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، تو وہ کام تو رگوں میں ہے، خون کی ایک ایک بوند میں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہی کام ہوتا ہے۔ یہ ایک اضافی ذمہ داری ہے، دس از ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اخوت، یہ بھی اس لیے قبول ہم نے کی کہ ہمیں اس کی یہ کنٹینویشن نظر آ رہی ہے کہ یہ ابتدا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو ہم وہاں لے کے جائیں گے، پھر اس کے بعد آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہ چونکہ الائنڈ ہے ود آور آبجیکٹو ٹو فائٹ اگینسٹ پاورٹی، ایریڈیکیشن آف پاورٹی، ایبسلیوٹ پاورٹی کو جب تک ہم ختم، جب تک اس ملک میں ایک بھی شخص غریب ہے ہم سب غریب ہیں۔ تو اس کنٹیکسٹ میں نے یہ کہا، اور وزارت سر دیکھیں، وزارت کیوں ٹکرائی آپ کی طرح ہم بھی درویش لوگ ہیں، کیا کریں گے، جھنڈا، گاڑی، بنگلہ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں میں ایک ٹاٹ کے اسکول سے پڑھ کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ اخوت کے ادارے کے توسط سے جو دنیا کا سب سے بڑا قرض حسن کا ادارہ ہے، میں CSS میں نے پوزیشن لی، میں افسری بھی کی، یہ بھی کیا، تو میں اور کیا چاہتا ہوں اس زندگی میں خدا سے کہ جو شخص ٹاٹ کے اسکول سے پڑھ کر جا کے یونائٹڈ نیشن میں 87 ممالک کے سامنے خطاب کرتا ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ کیا ابھی بھی میری یہی خواہش ہے کہ مجھے کوئی بڑی کرسی مل جائے؟ اس ملک میں دراصل میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، بلکہ اصولاً بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا انعام ہے، اور کسی نہ کسی دن ہمیں خدا کے روبرو پیش ہو کر اس سوال کا جواب دینا ہے کہ میں نے یہ جو تمہیں دیا ہے یہ تم نے خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ تمہیں تو کہا گیا تھا کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ بانٹ دو، تمہیں تو کہا گیا تھا کہ تم نیکی کا راستہ پا ہی نہیں سکتے جب تک میری راہ میں وہ شے خرچ نہ کرے جو تمہارے سب سے زیادہ عزیز۔ لیکن مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ آپ کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ وزارت لے لیں، تو وزارت ٹکرا کے، یہ بھی تو ایک سرکاری منصب ہے، یہ پھر آپ نے کیوں قبول کیا؟ نہیں دیکھیں صاحب، یہ سرکاری منصب ضرور ہے، لیکن میں اس کی کوئی تنخواہ نہیں لیتا، مجھے کوئی گھر نہیں دیا، مجھے کوئی انشورنس نہیں ملتی، مجھے کوئی ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ملتی۔ میں تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے شوق سے اس کام میں آیا ہوں، کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی ہیوملٹی کے ساتھ کہ میں یہ کام شاید کچھ لوگوں سے بہتر طریقے سے سر انجام دے سکوں۔ اور پھر آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اچھے لوگ جو ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، یا اچھے کام کی جن کا ایویڈنس ہے، جن کا پروفائل ہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ اچھے لوگ حکومت میں بھی آئے، لیکن آپ نے سر یہ سب سے بڑا یہ بھی شرط لگائی کہ میں کابینہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ سر سب سے بڑا یہ کام ہے، یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے نا، اس سے بڑا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ اتنے وسائل کسی ڈویژن میں نہیں ہیں، کسی وزارت میں نہیں ہیں، اور اگر ان کو آپ ٹرانسپیرنٹلی جس طریقے جو سارے ایشوز جن کا آپ نے احاطہ کیا، اگر شفافیت کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، وقت پر ان عورتوں تک یہ کام پہنچ جائے، تو اس سے بڑا کام کوئی ہے اور ہے ہی نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بے نظیر انکم، لیکن یہ شرط آپ نے کیوں رکھی کہ میں کابینہ میں نہیں بیٹھوں گا، وزارت کا سٹیٹس نہیں لوں گا؟ ادھر بیٹھتے تو اپنا بات بڑے فورم پہ آپ کر سکتے تھے، اس کے حق میں کر سکتے تھے۔ نہیں، میں ان شرائط ورائط کی بات نہیں کروں گا، کوئی شرائط ہوتی نہیں ہے خدمت کے کام میں۔ کیا شرائط؟ اگر ادھر بھی بیٹھ جائیں تو بھی آپ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی انتہائی اعلیٰ دیانت سے اور اپنے بہترین اقدار کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کو میں اس سے ہٹ کے دیکھ رہا ہوں، سارے کاموں کو اس سے ہٹ کے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے، میں نیچے زمین پہ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، مجھے عہدہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ نیلی پیلی بتی اچھی نہیں لگتی۔ اب یہ میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کو بھی نہ اچھی لگے، یہ تو ہر شخص کا اپنا اپنا چوائس ہے۔ تو میں وہ کیا کہتے ہیں کہ گر سکھا دیں گے بادشاہی کا، فقیروں کے پاس آ کر جب بیٹھے تو صحیح۔ تو میں نے پچھلے 25 سال میں چوراہوں پہ بیٹھا ہوں، جرگوں میں بیٹھا ہوں، پنچایتوں میں بیٹھا ہوں، نیچے فرش پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور میں نے ان سے سیکھا ہے۔ دفتر میں بھی فرشی نشست سے ہم ہوتے ہیں، اور فرش پہ بیٹھنے کا ایک فائدہ صافی صاحب یہ ہے کہ آپ نیچے بیٹھیں گے نا تو آپ کو اور نیچے گرنے کی خدشہ نہیں رہے گا۔ جو لوگ بڑے تخت پہ بیٹھتے ہیں وہ گرتے بھی ہیں اور گر بھی سکتے ہیں۔ تو انکسار جو ہے اور یہ جو اپنی ذات کی نفی جو ہے، ہم سب یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تنخواہ بھی نہیں لیتے؟ نہیں، تنخواہ نہیں لیتے سر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو رزق دیتا ہے، بہت سے راستے اور بھی دیتے ہیں،
تنخواہ کے بغیر بھی تو کام ہوتا ہے، بہت سے لوگ تنخواہ نہیں. اور میں نے سنا ہے آپ نے دفتر میں کھانا پینا بھی بند کروا دیا ہے. جی، وہ ہم نے چائے وائے بند کر دی، کھانا پینا بھی بند کر دیا. اس سے دیکھیں، اس سے کوئی بہت لاکھوں کروڑوں کا فرق نہیں پڑے گا، لیکن دس از اے میٹافر، ایک استعارہ ہے. اس سے کم از کم ایک تاثر جنم لیتا ہے کہ یہاں پر سرکاری وسائل ہوں، وہاں پر کفایت شعاری ہونی چاہیے. اس سے لوگوں کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے مہمان آتے ہیں، ملاقات آتے ہیں، اس میں بعض اوقات غیر ملکی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو کیا پیش کرتے ہیں؟ نہیں ہے، غیر ملکی جو بھی آتا ہے اس کے وہ تو ڈالروں میں کماتے ہیں، ان کو کیا پیش کرنا ہے. چائے ہلکی پھلکی دے دیتے ہیں لیکن زیادہ نہیں. یہ غریب ملک ہے. دیکھیں، ہم مقامی لوگوں کو صرف پانی پیش کرتے ہیں. کوئی چائے پینا چاہے تو پھر اس کو کوئی بہت اصرار کرے تو ہم اپنی جیب سے دے دیتے ہیں. اچھا. سرکار کے پیسے سے نہیں دینا، اس لیے کہ یہ امانت ہے. اس امانت کو جتنا ہم محفوظ کریں گے، ایک اگر 10 20 30 ہزار روپے ہم سال کے مہینے کے یا دن کے بچا لیں تو ایک دو خاندانوں کا بھلا ہو جائے گا. اچھا، آپ پہلے ظاہری بات ہے ڈاکٹر تھے، پھر بیوروکریٹ بنے، پھر ویلفیئر کے کام میں آئے، اب اس کام میں آئے ہیں، تو کوئی سیاست میں آنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ویلفیئر کے کام کو ایک سوشل ورک کو سیڑھی بنا کے وہ سیاست میں آئے ہیں. دیکھیں جی، ہم تو سیاست کی بجائے مواخات کی بات کرتے ہیں. سیاست صافی صاحب، آپ نے اتنے 1000 لوگوں سے زیادہ گفتگو کی ہے اس اپنے پروگرام میں. سیاست کا کیا مقصد ہے؟ قائد اعظم کی سیاست کا کیا مقصد تھا؟ مقصد ہے خدمت. تو اگر میں خدمت کا کام کسی اور طریقے سے کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے، مجھ میں سیاست کی صلاحیت نہیں ہے. سیاست کے لیے جو خوبیاں چاہیے وہ کچھ اور طرح کی ہیں. لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کے لیے جو خوبیاں چاہیے. میں نے سول سروس کیوں چھوڑی؟ اس لیے چھوڑی کہ میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی. تو انسان کو زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے. وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی مل جائیں، خوش بختی کہلاتا ہے. تو انسان کو اس مقام کی تلاش کرنی چاہیے جہاں اس کے دل کی خواہش اور اس کا منصب ایک ہو جائے. تو مجھے سول سروس میں ایک بند خانے میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا. وہاں پر سبسروینس ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، کریٹیوٹی نہیں ہے، انوویشن نہیں ہے. بہت بڑا کام ہے وہ بھی، اس میں کوئی نہیں شک کی بات. لیکن ہر آدمی، میں اگر اچھی گفتگو کر سکتا ہوں یا اچھا لکھ سکتا ہوں یا مصور ہوں، تو آپ مجھے کہیں کہ بھئی یہ بینک کا مینیجر بن جاؤ، زیادہ تنخواہ ملے گی، تو میں ناکام ہو جاؤں. تو ہر نوجوان کو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے سب سے پہلے اسیس کرنا چاہیے کہ مجھے خدا نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ کس مقصد کے لیے بہترین استعمال ہو سکتی ہیں، تاکہ میں جب اس کے حضور پیش ہوں تو اپنے عمل کا حساب تو دے سکوں. تو یوں سیاست کا کوئی امکان نہیں ہے. سیاست کا مقصد بھی اگر خدمت ہے تو میں پہلے سے وہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آخر میں ایک پیغام اس ملک کے غریب ترین لوگوں کے نام اور ایک پیغام اس ملک کے امیر ترین لوگوں کے نام. سر، غریب کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ اس کو غربت کی زنجیر کو توڑنا ہے، اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے، علم کے حصول سے، ہنر کے حصول سے. وہ خود توڑے گا. جیسے کہا نا اقبال نے کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے راہ و سنگ، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ان کو خود سے یہ اٹھیں گے نہیں تب تک وہ نہیں بدلیں گے. جو بڑے لوگوں کے لیے آپ نے پیغام پوچھا، تو میں یہ کہوں گا کہ اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ باغ، یہ پھول، یہ گلستان ان کے لیے بنے ہیں. یہ خدا نے پوری کائنات کے لیے بنائے ہیں. اور ساتھ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم صرف اپنی ضرورت کی حد تک رکھ سکتے ہو، باقی میری راہ میں دے دو. ضرورت کا تعین تو وہ کریں، لیکن دولت کے انبار لگانے سے الحاکم التکاثر، صرف یہی اگر وہ سورہ پڑھ لیں تو میں کون ہوتا ہوں پیغام دینے والا؟ یہ تو خدا نے پیغام دے دی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ نے ان کو پیغام دیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.